बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सच कहे विद जुनैद अंसारी, J&K न्यूज़ टीवी एंड जुनैद अंसारी वीलॉग्स पे यूट्यूब पे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अली रज़ा सैयद, चेयरमैन कश्मीर कौंसिल, यूरोप, ब्रसल्स, बेल्जियम से तशरीफ़ लाए हैं अपने आबाई घर मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में। अली रज़ा सैयद साहब, गुज़श्ता कुछ अरसे से रेडियो आज़ाद कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पर जनरल तलत बहुत ही वैल्यूड किस्म की शख्सियत हैं, दिफाई तजियाकार, जनरल नईम खालिद लोधी, जनरल अब्दुल क़यूम, बहुत से जर्नैल जो हैं पाकिस्तान आर्मी के, एक्स जर्नैल, रिटायर्ड जर्नैल, इन्होंने मुझे इंटरव्यूज़ देते हुए ये बात कही कि आज की दुनिया इखलाकियात की दुनिया नहीं रह गई, माइट इज़ राइट ये कानून चल रहा है और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान स्ट्रांग होगा तो दुनिया बात सुनेगी। आप क्या इत्तफाक करते हैं? देखिए, मैं तो पहले दिन से हमेशा से ये कहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा, कश्मीरियों की आज़ादी की जो तहरीक है वो अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए उसको बड़ा टाइम चाहिए। पाकिस्तान मजबूत होगा तो कश्मीरियों की तहरीक मजबूत होगी। दुनिया में ये एक रूल है, हर जो तहरीक आज़ादी होती है उसके पीछे कोई ना कोई दूसरी कौम खड़ी होती है। अगर आप देखें कि इस वक्त तक 75 ईयर्स में क्या कश्मीरियों के पास कोई एक सिंगल भी मुल्क या उसकी आवाम खड़ी हुई है? मेरे ख़्याल में जवाब नफ़ी में है। वजह क्या है कि हम किसी को कायल नहीं कर पाए, या जो भी आप इसको रीज़न ले लें, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिकली अगर कमज़ोर होगा, इंस्टेबिलिटी होगी, सारा कुछ, इसका फ़ायदा मोदी सरकार उठाएगी, इंडिया उठाएगा। अभी आपको आपने सुना होगा कि ये चंद दिन पहले की बात है, चंद हफ्तों की पहले की बात है कि यूएई की एक सीनियर जो हैं गवर्नमेंट में अपनी एक पोस्ट रखते हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं या वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई एक, वो उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में ये आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी इंडिया का हिस्सा बताया गया। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इस वक्त, मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान मजबूत होता तो यहाँ तक नौबत ना आती। अच्छा, जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने मुतअद्दिद बार ये बात मुझे इंटरव्यू देते हुए कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर कश्मीरियों की मदद कर रहा है तो ये पाकिस्तान का कश्मीरियों पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि कश्मीरियों का पाकिस्तान पे एहसान है कि वो गुज़श्ता 76 साल से पाकिस्तान की जंग अपनी शहादतों के ज़रिए, अपने खून के ज़रिए कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहें? देखें, उनकी बात अपनी जगह, लेकिन कश्मीरी जो हैं वो हमेशा कश्मीरियों ने ये कहा है कि जिस तरह अली गिलानी साहब कहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन देखना यह है कि किस तरीके से, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि जिससे आपको आलमी बरादरी की या इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्प मिल सके। उस स्ट्रेटजी को मैं समझता हूँ कि 70 साल की जो स्ट्रेटजी थी, मेरी नज़र में वो कामयाब नहीं हुई। और जब एक स्ट्रेटजी कामयाब नहीं होती तो सर जोड़ के बैठा जाता है और देखा जाता है कि इसके अल्टरनेटिव क्या होगा। क्या हम नई पॉलिसी बनाएंगे, या जो रास्ता हमने अपनाया हुआ है उस पर अगर हमें सक्सेस नहीं हो रही तो रास्ता चेंज कर लें, कोई और रास्ता अपना लें। आलमी बरादरी में जो कश्मीरियों का मसला है वो कश्मीरी ख़ुद पेश करें। कश्मीरी विक्टिम हैं, जब तक कश्मीरी ख़ुद नहीं जाएंगे, ख़ुद बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के बग़ैर जो है, पाकिस्तान की मजबूती के बग़ैर कश्मीरियों की जो तहरीक है वो कमज़ोर है। अच्छा, इसमें अली रज़ा सैयद साहब, शाह साहब, आपका चूँकि दुनिया का तजुर्बा है, मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोगों से आप मिलते हैं और बड़े कैनवस पे चीज़ों को आप देखते हैं। हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर में और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारे बाज़ दोस्त ये कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो हैं इन्होंने हमें तकसीम कर रखा है और हमारे वसाइल के ऊपर ये लोग कब्ज़ा जमाए बैठे हैं और इनको सिर्फ हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनसे गर्ज है।
انسانی جانوں کے ساتھ ان کو غرض نہیں ہے. اس کو آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں، جس ملک کی بھی بات کریں، چاہے وہ انڈیا ہو، اس کے اپنے مفادات ہیں جس کی وجہ سے اس نے 10 لاکھ فوج وہاں بٹھائی ہوئی ہے، اور جتنے وہ ظلم کر رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں. اس کو ڈیفینڈ کرنا ان کا وہ اپنا ایک رائٹ اس لحاظ سے ہے. جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں وہ غیر قانونی کر رہے ہیں، ان ہیومن کر رہے ہیں، اور وار کرائم میں ملوث ہیں وہاں. پاکستان جو ہے، لازمی بات ہے کہ پاکستان کے بھی اپنے مفادات ہوں گے اس خطے میں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بلیم کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا رول ادا کر رہے ہیں، اور ہم نے کیا رول ادا کیا ہے 75 ایئرز میں. کیا ہم نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا ہے؟ جن کی بات ہم کرتے ہیں، کیا اس میں ہمارا رول نہیں ہے کہ ہمیں کہاں سٹینڈ کرنا چاہیے تھا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اگر پاکستان کی جو بھی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ہماری جو قیادت ہے اس کو بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ، اور بڑے جو پاکستان کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ دیکھیں کشمیر کے بغیر جو ہے وہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طریقے سے مضبوط نہیں ہوگا جتنا کشمیر کی آزادی کے ساتھ پاکستان کو جو فائدہ ہوگا وہ کسی اور ملک کو نہیں ہوگا. لیکن کشمیریوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا، آپس میں یونٹی پیدا کرنی ہوگی، اور اپنا ایک کیس بنانا ہوگا. وہ کیس بنا کے پاکستان کی جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے سامنے رکھنا ہوگا، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھنا ہوگا. ہم بدقسمتی سے میں کہوں گا ہمارے بہت سارے دوست ہیں، وہ بہت سارے ڈیفرنٹ آئیڈیاز پیش کرتے ہیں، لیکن کسی ایک آئیڈیا کو بھی انٹرنیشنلی ہم پذیرائی حاصل نہیں کر پائے. تو اس میں کوئی وجہ ہے، کوئی خامی ہے کسی جگہ، اس خامی کو دور کرنا ہوگا. اچھا، آپ کے مہمان بنتے رہتے ہیں جو بھی پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر کے ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، ان سیٹس کے اوپر جو بھی بندہ ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، کیونکہ آپ کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، آپ کشمیر، ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سردار یعقوب خان صاحب جب اس سیٹ پہ تھے وہ بھی آپ کے مہمان بنتے رہے. ان کی صاحبزادی محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ منسٹر تھیں، وہ بھی آپ کے وہاں پہ آتے رہے. راجہ فاروق حیدر خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے وہ بھی آپ کے پاس آتے رہے، اور آپ کی دعوت پر مختلف جگہوں پہ جا کے مختلف گڈ آفیسز میں کشمیر کی آزادی کو پروجیکٹ کرتے رہے. اب ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے جو مختلف کرٹکس ہیں کہ جناب یہ دیکھیے کہ ہندوستانی جو پپٹس ہیں، جو کٹ پتلیاں ہیں، وہ وہاں پہ ہندوستان کے مفادات کو دنیا میں اجاگر کرتی ہیں، اور جو پاکستانی پپٹس ہیں وہ پاکستان کے مفادات کو اجاگر کرتی ہیں. لیکن آپ تو کشمیر کی بات کر رہے ہیں. اور یہ جو بات ابھی آپ نے فرمائی، راجہ فاروق حیدر خان صاحب یہ بات اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم کشمیریوں کو اپنی بات خود کرنے دو بھائی. یہی بات سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس مجید ملک مرحوم کہتے کہتے دنیا سے چلے گی. سر اس کے علاوہ آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. میرا جو تجربہ ہے پچھلے 20-25 سال کا یورپ میں، اس میں نے یہی دیکھا ہے، اور میں نے ہر فورم پہ کہا ہے کہ کشمیریوں کو جو ہے جو بھی انیشیٹو ہو، جو بھی آپ اسٹریٹجی بنائیں، اس میں کشمیریوں کو انوالو کریں، کشمیری پریزنٹ کریں، تو آپ کو بہت زیادہ سپورٹ مل سکتی ہے. آپ بہت سارے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے. لیکن ابھی تک اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی جو ڈویژن ہے، اب برسلز میں آپ دیکھیں کہ ہماری ایک پارٹی ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، وہ 3 گروپوں میں ہیں، اور وہ کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے آزادی نہیں ملے گی. آپ یو ایس میں چلے جائیں، یو کے میں چلے جائیں، باقی ممالک میں چلے جائیں، ہم ڈیوائیڈڈ ہیں. دیکھیں پہلے آپ اپنا تو ایک اسٹریٹجی بنائیں نا، آپ ایک پلان بنائیں. ساری ہماری جو لیڈرشپ یہاں کی ہے وہ بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے اور بتائیں کہ جی ہمارے پاس یہ حل ہے، اس طریقے سے کیا جائے، اس طریقے سے عالمی برادری کے سامنے پیش کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو لیڈرشپ ہے، کچھ نے ٹرائی کی، جہاں تک وہ جا سکتے تھے انہوں نے کیا. کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. اس طریقے سے وہ نہیں ہوگا. دیکھیں آپ ساری دنیا کے ساتھ ٹکر لے کے آپ کہیں کہ ہم چائنا کے بھی خلاف ہوں گے، ہم پاکستان کے بھی خلاف ہوں گے، ہم انڈیا کے بھی خلاف ہوں گے، ہم افغانستان کے بھی خلاف ہوں گے. یہ 4 ممالک کے بارڈر لگتے ہیں ہمارے ساتھ.
تو یہ پاسبل نہیں ہے. علی سعید صاحب، میں عام کشمیری کی بات کرتا ہوں، بینگا کشمیری، ریاست جموں کشمیر کا ایک شہری کی حیثیت سے. اس وقت آزاد جموں کشمیر میں ہم جتنی بھی سیاسی پارٹیاں دیکھ رہے ہیں، میں نام کسی کا نہیں لیتا تاکہ کوئی کسی کا نشانہ نہ بناؤں، پبلک میں یہ ایک احساس ہے کہ یہ لوگ مظفر آباد کی ایک کرسی، پرائم منسٹر کی کرسی کے لیے، وزارتوں کے لیے اپنی کوئی بھی چیز بیچ سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں، کشمیر کی آزادی کو بھی قربان کر سکتے ہیں. نئی نسل کے اندر میں سچ بتا رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ اس وقت احساس تقویت پکڑ رہا ہے. کیا یہ ایک الارمنگ پوائنٹ نہیں؟ دیکھیں، ہر اس بندے کے لیے الارمنگ پوائنٹ ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے تحریک آزادی کے ساتھ منسلک ہے، یا جو ڈیسیژن میکرز ہیں، یا جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. اس کو بھی یہ نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے کہ آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. اگر ہم نے اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش نہ کی یا ان کو انوالو کرنے کی کوشش نہ کی تو میرے خیال میں یہ کشمیریوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کے لیے بھی یہ ایک ایشو بن سکتا ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہوں، اس پہ میرا خیال ہے کہ اس پہ ان کو سننا چاہیے. جو گریوینسز ہوتی ہیں اس کو سنے بغیر، اگر آپ سنیں گے نہیں تو وہ اس کا حل نہیں نکلے گا. سنیں آپ، اس کا جو حل نکل سکتا ہے یا جو پاسبلٹیز ہیں جو آپ مدد کر سکتے ہیں کسی کی، جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ کس طریقے سے یوتھ کی مدد کر سکتی ہے، تو ان کو آگے بڑھنا ہوگا. آخری بات علی رضا سعید صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں جہاں پہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں، پبلک مہنگائی وغیرہ کے ہاتھوں، ورلڈ فینومینا ہے، پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی ہے، لیکن پاکستان اور آزاد کشمیر میں یہ جو ہے عام بندے کی برداشت سے باہر ہو گئی ہے. اور اسی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں میں ایک موو چلی کہ بھئی ہمارے یہاں پہ آپ نے ڈیم بنائے، منگلا ڈیم بنایا، ریزنگ کی، پھر نیلم جہلم پاور پروجیکٹ، اس سے لے کے کروٹ، گلپور، کوہالہ، نہ جانے کون کون سے. تو لوگوں میں کہا بھئی آپ ہمارے وسائل پہ بجلی پیدا کر رہے ہیں، 2 روپے 59 پیسے، 2.5 روپے کی بجلی پڑتی ہے فی یونٹ، اور آپ ہمیں 50 60 روپے چارج کر رہے ہیں، یہ زیادتی ہے. اس سے بڑھتے بڑھتے انہی دنوں یہ ہوا کہ کچھ بینکس کی چیک بکس کے اوپر، مثال کے طور پر ڈڈیال کا علاقہ ہے انکر نام کا، اس پہ جہلم لکھا گیا، ساتھ ڈسٹرکٹ جہلم. یہی واقعہ مظفر آباد میں پیش آیا، ساتھ انہوں نے ایبٹ آباد مینشن کر دیا ڈسٹرکٹ. اسی طرح ہم کچھ بتاتے ہیں کہ پنچ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ راولپنڈی لکھا گیا. لوگوں میں یہ سینس بھی پریویل کر رہا ہے کہ ادھر ہم ادھر تم، جو ڈکسن فارمولہ، چناب فارمولہ، اوون ڈکسن فارمولہ کہ ہندوستان اپنا کشمیر رکھ لے، یہ پاکستان رکھ لے. تقسیم کشمیر کے حوالے سے لوگوں میں بہت بڑی ایک اس وقت احساس محرومی اور کوسچن مارک پایا جا رہا ہے کہ کشمیر کے کہیں ٹکڑے کر کے پنجاب میں اور کے پی میں مرج نہ کر دیا جائے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہر ملک کی یا ہر انسان کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ خواہش پوری ہو، کوشش ہو سکتی ہے، لیکن خواہش پوری ہونا وہ ایک الگ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری، پھر وہی پوائنٹ آئے گا کہ کشمیری اگر یونائٹ ہوں، اگر وہ اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ کشمیریوں کی مرضی کے بغیر جو بھی حل نکالیں گے، جو بھی اقدامات ہوں گے، وہ کبھی پائیدار امن قائم نہیں کر سکتے. اس خطے کو امن کی ضرورت ہے. امن کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. امن کے چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا. اصل میں چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے. اس ملک کی، پاکستان کی ترقی کے لیے، انڈیا کی ترقی کے لیے، اس خطے کی ترقی کے لیے، کشمیریوں کے لیے، یہ صرف کشمیریوں کی بات نہیں ہے، پورے خطے کی ترقی میں ایک ہی چیز ہے، وہ ہے کشمیر کا مسئلے کا حل کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق. اگر کشمیریوں کو شامل نہیں کیا جاتا تو کوئی حل، کوئی بھی جو ڈیسیژن ہوں گے وہ پائیدار نہیں ہوں گے. وقتی طور پہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. گلگت بلتستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ دیگر وار ناکام گئے دشمن کے، لیکن فرقہ وارانہ وہاں پر کشیدگی کو ہوا دینے کی ایک سازش ہوئی. حالات وہاں پہ تھوڑے سے مشکل وہاں پہ بنے. اور آزاد جموں کشمیر کے اندر سول نافرمانی کی تحریک تو پالیسی سازوں کو، ڈیسیژن میکرز کو
ڈیلیکیٹلی ان چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے, فوری طور پہ ایڈریس کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ نہ بھولیں کہ دشمن جو ہے وہ آپ کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. آپ بلوچستان کے اندر دیکھ لیں, آپ فاٹا میں کے پی کے میں دیکھ لیں, ایون پنجاب کے اندر دیکھ لیں, وہ پورے ملک میں جو انڈین را ہے اس کا ایک مشن ہے کہ جتنا بھی ہم ڈیسٹیبلائز کر سکیں اس کو وہ کریں. اور ان کو ایک اپرچونٹی ملے گی کہ اگر وہ کشمیر کے اندر چاہے وہ آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو, وہ اپنی اس اپرچونٹی کو ضائع کریں گے؟ کبھی بھی نہیں. وہ کوشش کریں گے, لیکن جو عام آدمی ہے اس کے ذہن میں نہیں ہے, اس کو کنونس کرنا ہوگا. اور اس میں کشمیریوں کو خاص کر جو لیڈرشپ ہے یا سول سوسائٹی کی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے طے کرنا ہوگا, ان کو انوالو کرنا ہوگا. جب تک آپ سول سوسائٹی کو انوالو نہیں کریں گے, خالی پولیٹیشین کی بات نہیں ہے, سول سوسائٹی کو مکمل انوالو کریں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ جو مسائل ہیں اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا. یہ طاقت کے ذریعے آپ کسی کا کوئی حل نہیں ہوتا طاقت کے ذریعے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کو موقع نہ دیں کہ دشمن اس سے فائدہ حاصل کرے. بڑی خوبصورت بات کہی علی رضا سید صاحب نے. چیئرمین کشمیر کونسل یورپ برسلز بیلجیم میں بیٹھ کے آپ اپنے اہل وطن کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. خدا را جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں ان پہ ذرا غور کیجیے گا. الزامات لگانا, کسی دوسرے کے بارے میں کوئی بات کہہ دینا, کسی کو کسی کا ایجنٹ کہہ دینا, یہ سب سے آسان ہے. لیکن اپنی آزادی کے لیے, اپنے اہل وطن کے حق کے لیے وقت دینا, قربانی دینا اور کام کرنا, یہ ضرورت ہے. آئیے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کتنا کردار ادا کیا ہے. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے.